कॉम्पिटेंस का मसला है, लेकिन इसमें आप इसको एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से अटैच नहीं कर सकते ना, ये तो प्रिवेलेंट है, परवेसिव है, ये पूरी चीज है। हुकूमत तो की इसमें पॉलिसी पीपल्स है। पार्टी को ब्लेम किया जा सकता बिल्कुल है है। ना, और पीपल्स पार्टी के साथ एक हद तक एमक्यूएम भी बैठी रही 2013 तक, उनको भी ब्लेम किया जाएगा सिस्टम की फेलियर ये एमक्यूएम की तो नाकामी, क्योंकि एमक्यूएम को जो कुछ करना था, एमक्यूएम ने जब उसको उरूज मिल गया, जब मैंडेट मिल गया और इख्तिदार मिल गया, तो एमक्यूएम ने सबसे पहला काम ही ये किया कि अपनी शनाख्त बदल ली। तो एमक्यूएम से बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। मैंने कहा ना कि मुत्तहदा फलसफा ही पूरा उन्होंने सिर्फ आज ये एमक्यूएम जो आज की एमक्यूएम है, जिसको सब लोग आप लोग एमक्यूएम और ब्रैकेट में पी लिखते हैं, मैं उसको एमक्यूएम पी फॉर पैदागीर कहता हूँ। अच्छा ठीक। अब मुझे बताएगा कि महाजिर इत्तेहाद तहरीक जो है वो कराची की हद तक ही कुछ काम कर ले, को आप कोई फाल काम सड़कों पे नजर आएंगे, लोगों को आप इंश्योर करेंगे, लोगों के हमें जलसों के अलावा भी वाह, कुछ वाह, इंश्योर उसके हवाले। अच्छी बात करें। देखिए, हर तंजीम का ना मिसाल के तौर पे आप जिसको काम समझते हैं ना, देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हाँ, आप जरा थोड़ी देर को सोच लीजिए, सियासी वर्कर या सियासी ग्रुप का या उसका काम है अपने कॉज को, अपने मिशन को, उसको प्रमोट करना, उसके लिए काम करना अपनी पूरी बिसात और अपनी पूरी ताकत के साथ। ठीक है, मैं यहाँ बैठ के, आपने मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया, मैं अपना केस प्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे मेरे हल्के के अवाम असेंबली में भेजें, मैं वहाँ अपना केस पेश करूंगा, मैं ब्यूरोक्रेसी में बैठा हूँगा, वहाँ अपना काम करूंगा। अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है, अब मैं जाके एक बना लूँ खिदमत खल्क फाउंडेशन, वो मेरा काम नहीं है, वो ईदी का काम है, वो जफर अब्बास का काम है। तो अजीम तारिक साहब की मर्डर में आपको किन का हाथ लग रहा है? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है कि मैं बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है क्रिटिसिज्म पर्सपेक्टिव का एक बहुत ही खास पॉडकास्ट। मुल्क की सियासत पर तो बहुत हमने पॉडकास्ट किए हैं आपके सामने, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, गालिबन फाइनेंस पे भी किया है, लेकिन इस वक्त एक मौजू का मैंने इंतखाब किया है जो कि शायद बहुत से लोगों के लिए नागवार भी हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो समझते हैं कि ये एक सोशल रियलिटी है जिस पर बात करनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग बात करते भी हैं इस पर, कोई हमको अनोखी चीज़ नहीं करने जा रहे जो इस पर हम मौजू जो जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है कि जो महाजिर सियासत है इसका फ़ायदा हुआ है, इसका नुकसान हुआ है। ये जो लफ्ज़ महाजिर है, तीसरी अब नस्ल या चौथी नस्ल अब पैदा होना शुरू हो चुकी है। क्या लफ्ज़ महाजिर जो है वो ऑब्सोलीट नहीं हो चुका है या पुराना तो नहीं हो चुका है? एक बहस है, इस बहस पे बहुत से लोग, कुछ लोगों की राय है, कुछ लोगों की राय नहीं है, लेकिन बहरहाल एक रियलिटी है, महाजिर सियासत अभी भी जिंदा है और कराची की हद तक भी जिंदा है, सिंध की हद तक भी जिंदा है, इस्लामाबाद की हद तक भी जिंदा है, बातें होती हैं गालिबन। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उर्दू स्पीकिंग को महाजिर नहीं कहा जाता। मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, बहुत से लोग जानते भी होंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहाँ ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो लोग आते हैं वो भी अपने आप को महाजिर कहते हैं और कहते हैं कि हमारी अपनी सीट्स हैं और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीट्स होनी चाहिए, और है भी उनकी। तो लफ्ज़ महाजिर कोई नया कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसके बहुत गहरे असर आपको नज़र आते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। मगर अब सवाल ही पैदा होता है कि इसका फ़ायदा जिन लोगों ने ये नारे लगाए थे कि भाई हम लफ्ज़ जो महाजिर कौम है उसके लिए हम काम करेंगे, वो कितना कामयाब हो गए गालिबन, ख़ास तौर पर पिछले 40 सालों के अंदर। क्या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, बहुत इसको मैं नैरो डाउन कर देता हूँ, क्या उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? एक ज़माने में तासुर ये था कि कराची के जो लोग हैं, रोशनियों का शहर था, बाशऊर लोग हैं, नॉलेज, इल्म और हिकमत की बातें करते हैं, लेकिन इस वक्त हम कराची के अंदर ये देख रहे हैं कि गालिबन शायद उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत शाज़ और नादिर नज़र आ रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस भी होना शुरू हो गई है। तो इस हवाले से आज मैंने जिस शख्सियत को ज़हमत दी है, ये महाजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, ऑल महाजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं और टेलीविज़न शोज़ पे भी आते हैं, मुख्तलिफ पॉडकास्ट पे भी आते हैं। इनकी एक सोच है महाजिर कौमियत को लेके, और इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ मिलकर ही सियासत का आगाज़ किया था, बानी जो थे एमक्यूएम के, लेकिन बाद में इनके इख्तलाफात हो गए, इन्होंने अपनी के APMSO बना ली थी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सलीम हैदर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, ना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में है, ना आपका वहाँ से कोई ताल्लुक है, फिर भी आप महाजिर कौम के लिए सियासत कर रहे हैं आप। बिल्कुल। देखिए, मेरा ताल्लुक जो है वो कभी भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से नहीं रहा, बल्कि मैं तो लफ्ज़ मुत्तहदा के फ़लसफ़े ही का मुखालिफ। अच्छा।
میرا تعلق جو متحدہ قومی موومنٹ سے پہلے مہاجر قومی موومنٹ تھی، صحیح. اور مہاجر قومی موومنٹ سے پہلے ان کی ماں کا نام تھا اے پی ایم ایس او. ٹھیک ہے. تو میرا تعلق اے پی ایم ایس او سے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے اے پی ایم ایس او کی بنیادوں میں حصہ اپنا ڈالا ہے. اور میں 18 سال کی عمر سے، جب سے میں کراچی میں اندرون سندھ سے حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، تو میں جب کراچی آیا تو میں نے سب سے پہلے مہاجر اسٹوڈنٹس جو مہاجر میڈیکوز اور پھر اے پی ایم ایس او کے قیام میں حصہ لیا. اور میں نے شروع سے جو ہے صرف لفظ مہاجر ہی کی سیاست کی ہے، اور میں آج تک اس پہ قائم ہوں. اور شاید میرے علاوہ، یعنی کہ دوسرے میرے الطاف حسین صاحب، وہ بھی لفظ مہاجر کو چھوڑ کے متحدہ بن گئے، لیکن میں اپنے اس لفظ پہ قائم ہوں. اور اس سے اچھا، آپ قائم ہیں، لیکن ایک ناقدین یہ بات کرتے ہیں اس لفظ کے حوالے سے کہ 21ویں صدی کے اندر، اور خاص طور پہ 47 سے دیکھا جائے، 75 بلکہ 80 سال ہو گئے پاکستان کو بننے ہوئے، یہ لفظ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ دیکھیے، یہ لفظ ختم تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر اتنی بڑی کوئی ہجرت ہی نہیں ہوئی اتنی بڑی تعداد میں جتنی 1947 میں برصغیر کے مسلمانوں کو کرنی پڑی. اچھا جناب، اس ہجرت کو یہ دیکھیے کہ ایک ہجرت تو جو ہم لوگوں نے ہندوستان کے مختلف 52 شہروں سے اس طرف کی، پاکستان کی طرف کی، اور ایک ہجرت ریورس میں بھی ہوئی. اور سندھ کے اندر 95% ہندو سندھی انہوں نے بھارت ہجرت کی. یہ ہوا. پنجاب سے 95 سے 98% سکھوں نے ہمارے پنجاب سے اس پنجاب کو ہجرت کی. آپ شور یہی فگر ہے سارا؟ یہی فگر، اس لیے کہ پنجاب میں تو 3% 2% ہی بچے نا سکھ. ٹھیک ہے. وہ سارے چلے گئے. میں ان کی پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں. ہندو سندھ کے اندر تھوڑے سے بچے، باقی سب چلے گئے. تو صورتحال یہ ہے. اور ادھر سے ہم مسلمان آئے. اچھا، ہماری ہجرت ہندوستان کے لوگوں کی 20 سے 25% لوگوں نے یہاں ہجرت کی. 70-75% لوگ آج بھی بھارت میں رہتے ہیں. اگر کہیں یہ ہجرت مکمل ہو جاتی تو آج اس پاکستان کی، جن کے لیے پاکستان یہ جس مقصد سے بنا تھا، وہ مقصد پورا ہو جاتا. اس لیے کہ یہ ہجرت جو ہے پاکستان بننے کے بعد 1952 میں 47 میں یہ شروع ہوئی، اینڈ آف 47، اور جناب 52 کے اندر اس پر پابندی لگا دی گئی. پاکستان کے بارڈرز بند. لیکن سلیم صاحب، اس میں ایک رائے ہے، اور یہ رائے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میجر جو امیگریشنز ہوئی ہیں، مائگریشنز جو ہوئی ہیں 47 کے اندر، بنگال میں ہوئی ہیں اور پنجاب میں ہوئی ہیں. میں ایک لوگ بات ہی کہتے ہیں خاص طور پہ، لیکن جو کراچی کے حوالے سے کہا جاتا ہے یا حیدرآباد کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ یو پی کی سائڈ سے یا وہاں کی سائڈ سے لوگ آئے، اور وہ بعد میں جب ایک ریلیٹو کام ان کو نظر آنا شروع ہو گیا. ان کا کہنا یہ ہے، جو ناقدین ہے اس لفظ کے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو مہاجر وہ ہیں کہ جو پنجاب میں جا کے بسے، اور وہ جو ہیں بنگال میں جا کے بسے، لیکن انہوں نے اس نام کا انتخاب نہیں کیا، اور وہ تو بہت کچھ اپنا قربان کر کے آئے. جی، بہت. یہ جو سوال ہے نا، یہ، اور اس کا جواب بھی میں تو کئی جگہ پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے مہاجر سیاست کے بینیفیشری ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. وہ اس سے فائدہ تو اٹھاتے رہے. یہ اس دودھ کے اندر ابال ڈال کے جو بالائی آتی تھی وہ لے کے کھا کے ایک طرف ہوتے گئے. لیکن جو اس کی ڈیپتھ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، مہاجر کا تعلق ہجرت نسبت ہے اس کی، اور ایک قوم جو 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پہلی کیبنٹ لیاقت علی خان کی بنائی، تو اس میں ایک منسٹری بنائی گئی جس کا نام تھا وزارت مہاجرین اور آباد کاری. بالکل بنائی گئی. تو پاکستان کا مہاجروں کا جو ٹائٹل دیا گیا وہ تحریک پاکستان کے نتیجے میں، وہ ہم نے مہاجروں نے اختیار نہیں کیا، ہمیں سرکاری طور سے دیا گیا. شہید ملت لیاقت علی خان، جن کو ہم مہاجر اعظم بھی کہتے ہیں، اور خود قائد اعظم محمد علی جناح جو مہاجر تھے، اور ان کی بہن فاطمہ جناح جنہوں نے کلیم کے اندر مہتا پیلس جنہیں ایشو ہوا، قائد اعظم نے یہاں کلیم لیا. تو ہجرت کا جو عمل تھا اب رہ گیا ہے جو آپ نے کہا. دیکھیے، مہاجروں نے پاکستان ہجرت کی تھی، کسی مہاجر نے نہ سندھ میں ہجرت کی تھی، نہ پنجاب میں، نہ بنگال میں. اصول یہ تھا کہ وہ لوگ
جو بہار میں رہتے تھے، جو بنگال کے ویسٹ بنگال میں رہتے تھے، ان کو اپنا پاکستان نظر آیا 10 میل کے اوپر مشرقی پاکستان میں، وہ وہاں ہجرت کر گئے۔ اس طرف لوگ جو راجستھان میں رہتے تھے، اجمیر میں رہتے تھے، جے پور میں رہتے تھے، انہیں نظر آیا سندھ کے اندر۔ تو ہمارے سارے خانزادے، قائم خانی، راجپوت اور جو یو پی کے بھی علاقے، کراچی کی طرف جو کنسنٹریشن آئی، یہ وہ لوگ تھے جو پانی کے جہازوں کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے، یا اگر پنجاب کے اندر اگر ٹرین سے بھی آئے، اس میں سرکاری ملازمین جو پورے انڈیا کی بیوروکریسی میں تھے۔ تو دیکھیے، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ 47 میں کراچی میں بہت سے مہاجرین آ چکے تھے، 47 میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ کراچی کی آبادی کا 90% جو تھا وہ مہاجر تھے۔ میں بار بار مہاجر کہہ رہا ہوں، میں نے لفظ اردو اسپیکنگ اختیار نہیں کہ بہت بنیادی بات ہے۔ ہم مہاجر صرف اردو اسپیکنگ نہیں ہے، مہاجر اردو اسپیکنگ تو ہیں سب سے بڑی تعداد میں، پنجابی اسپیکنگ بھی مہاجر ہے، گجراتی اسپیکنگ بھی مہاجر ہے، میمن اسپیکنگ بھی مہاجر ہے۔ پرابلم یہ ہے نا سلیم صاحب، آئیڈینٹیفائی تو اپنے آپ کو اردو اسپیکنگ موسٹلی کرتے ہیں نا؟ نہیں، اکثریت میں اردو اسپیکنگ ہے، ہم تو اردو اسپیکنگ کا۔ اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ سیاست تو پھر اسی حال سے کی گئی نا، آپ نے نہیں کی ہوگی لیکن جو کی گئی ہے کہ ہم اردو اسپیکنگ کے انٹرسٹ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اردو اسپیکنگ کبھی بھی ہماری ٹرمینالوجی نہیں تھی۔ اب سنیے اس بات کو کہ دیکھیے 47 سے لے کے سن 1970 تک پاکستان کے جتنے نان مہاجر تھے وہ ہمیں مہاجر کہتے تھے، تو ہمیں وہ مہاجر کہتے تھے کہ ہم اس وقت اتنی پاکستانیت میں گندے ہوئے تھے کہ ہم صرف پاکستانی کہتے تھے اپنے آپ کو، کبھی ہم نے مہاجر نہیں کہا۔ دیکھیے 1970 میں جو کچھ ہوا ہے نا 71 کے اندر، اس 71 نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ ہم نے یہ دیکھا 71 کے بعد جو پاکستان میں پہلی پیپلز پارٹی کی ذوالفقار سسٹم کی بات کر رہے ہیں، نہیں میں دیکھیں انہوں نے آ کے پاکستان کے آئین کو 4 پاکستانوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے سندھی پاکستان، پنجابی پاکستان، پختون پاکستان اور بلوچ پاکستان بنا دیا، اور جو بنگالی پاکستان تھا وہ یہاں سے الگ ہو گیا۔ تو ایسے موقع پہ ہمارے لوگ جو ایسٹ پاکستان چلے گئے تھے وہ آج بھی وہاں کیمپوں میں اس لیے سڑ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہاں زمین نہیں۔ مجھے موقع دیجیے گا سوال کرنے کا، ٹھیک ہے یہ آپ کی یہ سارے نکات ہیں، لیکن اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو مطلب آپ کی بات سے میں نتیجہ ایک یہ عکس کر رہا ہوں کہ آپ 1 یونٹ اسکیم کے حامی تھے اور ابھی بھی ہیں، اس بات کے آپ قائل ہیں؟ یا تو 1 یونٹ ہو ورنہ ہمیں ہمارا حصہ دیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جو تقسیم ہو چکی ہے، ان کا یہ کہنا ہے، میں کوئی ناظرین یہاں پہ ہم کوئی پرووکیٹو بات نہیں کرنا چاہتے، بالکل ایک ہسٹوریکل کانٹیکس میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری ایک شیئرڈ تاریخ ہے، 1000 سالوں کی، 2000 سالوں کی، 3000 سالوں کی۔ اب مہاجر ایک سب کلچر ہے، کلچر تو نہیں، مطلب جن لوگوں نے، ابھی آپ نے کہا کہ یہ کوئی اردو اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ایک فنومینا کا نام تھا کہ جہاں سے لوگ آئے ان کو آپ نے مہاجر کہہ دیا، تو یہ بھئی کیسے مختلف شناخت ہو جائے گی، پھر اس کی بنیاد پہ کیسے ایک صوبہ بن سکتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کسی کی 1000 سال کی تاریخ ہے، یہ ساری جھوٹے پروپیگنڈے ہیں۔ اب موقف اس میں یہ ہے، یہاں چونکہ جس صوبے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ابھی اس کنٹروورسی میں جو قوموں کی ہے نا، ہمیں تو اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس پہ جب کوئی بحث کرنے آئے گا نا، آئے دانشور لوگ بیٹھے ہیں، اس پہ بحث کر کے اگر کرنا چاہتے ہیں تو وی آر وائڈ اوپن کے ڈسکس دس ایشو۔ لیکن جو پاکستان کے اندر قومیں، اگر قوموں کے تسلسل میں کوئی ہے نا جو ایرانی یا پرشین اس کے ساتھ جو کلچر یا وہ صرف 2 ہی قومیں ہیں، وہ یا تو افغانی پختون ہیں جو ایرانی اس کے ساتھ تھے، پرشین اس کے ساتھ تھے، اور یا پھر بلوچ ہیں۔ یہ 2 تو قومیں ہیں۔ آپ کی باتوں سے یہ تاثر ابھر رہا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں آپ تھوڑا سا دل میں نالا ہے اس نام کے ساتھ؟ نہیں، ہم اس سے نالا نہیں ہے، ہم اپنے کیس کو پیش کرنا آپ اپنے کیس کو پیش کریں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی کیس کو پیش، جو آپ کا کیس ہے اسی کو ہم ہائی لائٹ کریں، دوسری قوموں کی طرف اگر ہم نہ جائیں۔ اس میں تو صرف ایک تاریخی پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں قومیں کیسے بنتی ہیں۔ ایک آدمی ہے، فرض کر لو سندھ کے سید ہیں، شاہ ہیں جن کو کہتے ہیں، وہ آج اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں نا۔ میں 100 سال پہلے یا 80 سال پہلے مہاجر بنا نا، میں آیا یہاں۔ یہ جو ذوالفقار مرزا ہے یہ 200 سال پہلے بنا، یہ تو ترکی سے آیا ہے۔ یہ جو آفندی صاحب تھے یہ تو ترکی سے آئے۔
یہ جو آپ کے عبداللہ حسین ہارون ہے، یہ تو ایران سے آئے، ایسے انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس طرح سے شناخت نہیں کیا. کیونکہ ان کا کلچر، ان کی تعداد کبھی بھی اس لائق اور اتنی بڑی نہیں تھی کہ یہ مقامی اس کو سپرسیڈ کر سکیں. اس کے مقابلے میں جو آیا ہوں وہ میں ایک پوری تاریخ 1000 آپ یہ سال کہہ رہے ہیں کی کہ ساتھ کہہ رہی کیونکہ آپ کی جو مائگریشن ہے اردو اسپیکنگ کی، مہاجرین کی، جو آپ جس کی آپ چیمپئن کر رہے ہیں، کوانٹیفائبل ماس زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک تحریک بھی بن گئی ہے، پھر ایک ملک شناخت بھی بن پھر گئی اس ہے. کے بعد سیاسی محرومیاں. لیکن اس کا کوئی آپ حوالہ کوئی پولیٹیکل سائنس سے دے سکتے ہیں؟ کوئی تھیوری ہے ایسی مثالیں؟ قومیں دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے نا ازل سے نہیں ہے، اور تبدیل ہوتی رہی ہے معاشی ضرورتوں کے تحت. ہجرتیں تو معاشی ضرورت پہ بھی ہوتی ہیں نا، بالکل ہوتی ہیں. تو ہمیں جو ہے، اور ہجرتوں کے بعد نئی نئی قومیں اور قبیلے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس طرف نہ جائیں. بالکل اس ملک کی تمام سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، مہاجر، گلگت بلتستان کے لوگ سب پاکستان کے ہیں، اور جیسے ان کا موقف یہ ہے کہ جو مہاجر سے اردو اسپیسیفک کمیونٹی کو یہ نہیں کہنا چاہتے، تمام لوگ جو ان کی نظر پنجابی بھی، سندھی بھی ہو سکتا ہے نا، سندھی بھی مہاجر ہو سکتا ہے نا، سندھی بھی مہاجر ہیں نا. کون سے جو راجستھان سے آئے، ٹھیک ہے، جس میں عبد الواحد عارف. اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت آپ نے باریک بات کی، بہت سے لوگ اس پہ معترض بھی ہوں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 21ویں صدی کے اندر جہاں پہ پاکستان کے مسائل اب کچھ اور نہج کے ہو گئے ہیں، ایک جنریشن بڑی ہو گئی ہے. جب یہ ساری آپ کی تحریک شروع ہوئی تھی، ایک جنریشن بڑی ہو چکی ہے، وہ شاید اپنے والدین سے نالا بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ماضی میں کیوں رہتے ہیں، نوسٹالجک کیوں رہتے ہیں. اٹس ٹائم ٹو موو آن. اور اس میں اب آپ کی سیاست اسی بیس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں، ہماری پہلے شناخت کو تسلیم کر کے اس کو تسلیم کیا جائے، اس پر سارا مدعا بنایا جائے. آپ نہیں سمجھتے جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، جو ملک کے مسائل ہیں، اس کی طرف آپ کی ساری توجہ آنی چاہیے؟ دیکھیے، ملک کا جو مسئلہ اس وقت ہو گیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح جڑ گیا ہے کہ ہمارا جو شہر ہے، جو ایک بین الاقوامی شہر ہے کراچی، صحیح ہے. آج کراچی اتنا ڈیگریڈ ہو گیا. میں ابھی صرف یہاں ایک 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے مجھے 1.5 گھنٹہ لگا ہے یہاں پہنچنے میں. جس طریقے سے کراچی کے ساتھ امتیاز بڑھتا گیا، اس کو تباہ و برباد کیا گیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی تباہی نے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ہم ہماری خدا نخواستہ پاکستان سے ہٹ کے کوئی الگ قوم نہیں ہے، ہم پاکستان کے دائرے میں، اور ہم پاکستان کے وفاق کا سب سے بڑا سیمنٹ ہے. ہم نے آج بھی ہم جو ہے تمام وفاق کے ساتھ ہیں، اور ہم پاکستان کا وفاق کی مضبوطی چاہتے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرح ایکول سٹیزن جو ہے نا ٹریٹ کیا جائے، اور پاکستان کے اندر جو نئی تبدیلیوں لانے کی بات، پاکستان کو ایک ریفارم کی ضرورت ہے، ایک نئے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کی ضرورت ہے. ہم اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنا ایکول سٹیزن کا. کراچی کی آپ تباہی کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. ہم سب اسی شہر میں رہتے ہیں نا، ہم سب سفر کر رہے ہیں. کراچی میں رہنے والا جو سینسس ہوا اس کے بقول 2 کروڑ کی آبادی ہے، بقول سے کم ہی گنا گیا ہے. اور اگر ہمیں انڈیپینڈنٹ سروے کروا دیا جائے، بہت سے لوگ گرائی ہے 3، 3.5، 4 کروڑ کی تو آبادی ہے کراچی کی، اور غالباً یہ اتنی آبادی ہے کہ اس پہ ایک نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن سکتا ہے. بہرحال، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے آپ کے نزدیک؟ ایک سیاسی جماعت ہے، 2 سیاسی جماعتیں ہیں، 3 سیاسی جماعتیں ہیں، کون لوگ ہیں؟ محرومیاں جب پیدا ہوتی ہیں نا تو اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو کسی کو ہمارے ہاں اس صوبے کے اندر میکسیمم ٹائم 70s کے بعد سے پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے. پیپلز پارٹی کا کام تھا بینگ اقتدار پارٹی کہ وہ ہماری گریونسز کو ایڈریس کرتی. بالکل صحیح ہے. اس نے نظر انداز کیا. جو امتیازی قوانین پروونشل لیول پہ بنے، ایسے کوئی قوانین پاکستان کے باقی 3 صوبوں میں نہیں ہیں. آج بھی پنجاب، بلوچستان اور KPK کی سرکاری زبان اردو ہے. سندھ واحد صوبہ تھا جہاں اردو کی سرکاری زبان ختم کی گئی 73 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت. دونوں زبانیں جس پہ ہمیں تحریک نہیں، وہ بعد میں بنی، لیکن ہمیں تحریک چلانی پڑا. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں دیہی اور شہری کی تفریق ہے. ابھی حال ہی میں مجھے لوگوں نے CSS کے ریزلٹس بھیجے، اور مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ کراچی سے سندھ اربن کہہ رہے ہیں، کراچی بھی نہیں، اس میں 70 تک کے اربن علاقے ہیں. 3 لڑکے میل اور 2 فیمیل جو ہیں وہ اس میں CSS میں، کیونکہ اس کا کوٹا ہی یہ ہے 5 سیٹیں، رورل کا کوٹا 25 سیٹیں. آپ پروونشل جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں جو ایگزامز ہوتے ہیں، میں CSS کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی صوبائی کوٹے ہیں نا. اچھا، پنجاب کا کوٹا ان ٹوٹل ہے
جیسے پنجاب سے جو ہے وہ تقریباً 72 لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور بلوچستان کے پی سے فرض کیجئے کہ 15 لوگ اس کے اندر گئے ہیں. لیکن اگر سندھ کے اندر 5 ہم اور 25 وہ، اگر یہ 30 سیٹوں کے اوپر مقابلہ ہوتا میرٹ کے اوپر، تو پھر ہمارے 5 لوگ نہیں جاتے، ہو سکتا 15 لوگ چلے جاتے. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینج کیا جا رہا ہے نا چیزوں کو، کہ سیٹیں کم کر دی گئی ہیں، لیکن ایک عمومی ہم نے دیکھا ہے کراچی کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے جو اپنے آپ اردو اسپیکنگ کہتا ہے، اس کا سرکاری نوکریوں کی طرف یا CSS کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے اس کی. دیکھیے یہ کیا ہوا، یہ اوور اے پیریڈ CSS اور ICS کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میدان تو کھلا چھوڑا ہوا ہے نا. نہیں چھوڑا نہیں ہے، یہاں پر انہوں نے ہماری سیٹیں اور کوٹا اتنا کم کر دیا ہے کہ لوگوں میں مایوسی. ارے آپ تو بات کر رہے ہیں CSS اور تعلیم سے میں ایسے مایوسی. بہت سے کیسز جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میرا صحافتی جو ایک میری نو ہاؤ ہے، بہت سے اردو اسپیکنگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے ایگزامس کو کلیئر کیا ہے، ان کے انٹرویوز ہوئے، ان کے ساتھ تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی ہے. دیکھیے ہماری ڈسکریمنیشن تو جب جس دن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کوٹا سسٹم پہ ہے، جس دن اس پہ اشتہار ہے، آتا ہے اسی دن شروع ہو جاتی ہے. اس پہ بات ہے، اس سے میں متفق ہوں آپ کی بات سے. لیکن اگر کوئی ایک ڈیو پروسیس سے گزرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ اگر میرٹ پہ آتا ہے تو اگر فرض کا میرٹ اگر کم بھی ہو جاتا ہے اس کا، لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے. یہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر 30 میں سے 5 سیٹوں پہ ہو جاتی ہے تو وہ انصاف نہیں ہے. دوسری بات، اب یہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمیں میٹرک کے بچے کو بھی ہمارے بورڈوں کے اندر امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ایسے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں جس سے اس کا اسکورنگ نیچے ہو جاتی ہے. جیسے کہ سائنس، نہیں سائنس کے نہیں، جو ریجنل لینگویجز ہوتی ہیں اس کا ایک انٹرنیشنل لینگویج سکھائیے، وہ بھی سیکھنی چاہیے. میں اسی سے انکار نہیں کر، لیکن ہندوستان نہیں ہمارے سلیبس میں ہونی چاہیے. ہندوستان کے اندر تامل بھی سیکھی جاتی ہے، ہندوستان کے اندر ملیالم بھی سیکھی جاتی ہے، ہندوستان کے اندر انگلش بھی سیکھی جاتی ہے. اس لیے کہ وہ مقامی زبانیں جس کو جہاں جاب کرنے جاتا ہے تو وہاں تامل سے ڈیل کرتا ہے، جہاں اردو سے ڈیل کرتا ہے. ارے جب آپ اس کو جاب ہی نہیں دے رہے ہو تو وہ استعمال کہاں کرے گا؟ اپنے گھر میں بولے گا، نغمے گائے گا وہ. تو اردو کا جہاں تک تعلق ہے قومی زبان ہے پاکستان کی. اور اس سے آگے جائیے، انٹر کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، میڈیکل کالجوں کے داخلوں میں کس طریقے سے یہ ہو تو رہا ہے. ایک انکمپیٹنس کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں آپ اس کو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی سے اٹیچ نہیں کر سکتے نا. یہ تو پریویلنٹ ہے، پرویسو ہے، یہ پوری چیز ہے. حکومت تو کی اس میں پیپلز پارٹی کو بلیم کیا جا سکتا ہے نا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک حد تک MQM بھی بیٹھی رہی 2013 تک، ان کو بھی بلیم کیا جائے گا سسٹم کی فیلئر پہ. یہ MQM کی تو ناکامی، کیونکہ MQM کو جو کچھ کرنا تھا، MQM نے جب اس کو عروج مل گیا، جب مینڈیٹ مل گیا اور اقتدار مل گیا، تو MQM نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی شناخت بدل لی. تو MQM سے بہت بڑا اختلاف ہے. میں نے کہا نا کہ متحدہ فلسفہ ہی پورا انہوں نے صرف آج یہ MQM جو آج کی MQM ہے، جس کو سب لوگ آپ لوگ MQM اور بریکٹ میں P لکھتے ہیں، میں اس کو MQM P فار پیداگیر کہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ناٹ پاکستان، اس لیے تو وہ میرا موقف ہے. تو میں MQM پیداگیر سوائے پیداگیری کے کوئی دوسرا کام نہیں کر، نہ قوم کے لیے کر رہی، نہ وطن کے لیے کر رہی ہے، نہ صوبے کے لیے کر رہی ہے. میرا MQM پاکستان کے جو نمائندی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، اپنا موقف آ کے دے سکتے ہیں. ڈاکٹر سلیم صاحب کی جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ پیداگیر ہیں، کیسے پیداگیری کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے بھی، ہم سے شاید پوچھے بھی، وقت ہمارے پاس کم ہے. لیکن اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. یہ مجھے بتائیے گا کہ اب آپ کا ایک آل مہاجر اتحاد آپ کی آرگنائزیشن ہے، مہاجر اتحاد تحریک، مہاجر اتحاد تحریک MIT کے نام سے. MIT ویسے ججز کے نام سے بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک الگ مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے. اب مجھے بتائیے گا کہ مہاجر اتحاد تحریک جو ہے وہ کراچی کی حد تک ہی کچھ کام کر لے، آپ کوئی فعال کام سڑکوں پہ نظر آئیں گے، لوگوں کو آپ انشور کریں گے، لوگوں کے ہمیں جلسوں کے علاوہ بھی کچھ انشور اس کے حوالے. اچھی بات کریں. دیکھیے ہر تنظیم کا نا مثال کے طور پہ آپ جس کو کام سمجھتے ہیں نا، دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، آپ ذرا تھوڑی دیر کو سوچ لیجئے، سیاسی ورکر یا سیاسی گروپ کا یا اس کا کام ہے اپنے کاز کو، اپنے مشن کو، اس کو پروموٹ کرنا، اس کے لیے کام کرنا اپنی پوری بساط اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھ کے، آپ نے مجھے مہمان کے طور پر بلایا، میں اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہوں. مجھے میرے حلقے کے عوام اسمبلی میں بھیجیں، میں وہاں اپنا کیس پیش کروں گا. میں بیوروکریسی میں بیٹھا ہوں گا، وہاں اپنا کام کروں گا. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، اب میں جا کے ایک بنا لوں خدمت خلق فاؤنڈیشن، وہ میرا کام نہیں ہے.
وہ عیدی کا کام ہے, وہ ظفر عباس کا کام ہے, ٹھیک ہے, وہ سیلان جو کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. اگر میں اکثر میں ایم کیو ایم کے اس دور سے بھی میں کہتے چلا آ رہا ہوں, اگر محمد علی جناح جو پاکستان کا سیاسی سفیر تھا, جس نے پاکستان بنوانا تھا, وہ تو صرف کراچی حیدرآباد کا نہیں, وہ تو بمبئی سے لے کے اور بہار تک کا رہنما تھا نا پورے بر صغیر کا. وہ اگر اس وقت مسلم لیگ کے اندر اس کی سیاسی آزادی کی جدوجہد کرنے کی بجائے ایک خدمت خلق فاؤنڈیشن بنا لیتا تو کبھی بھی پاکستان نہیں بنتا. اچھا, اس لیے ہم کسی بیوقوفی کے کام میں اپنا ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتے. جہاں تک یہ سڑکیں مڑکیں یہ کام ہے نا, جب پاور میں آئیں گے, جب ہماری ایڈمنسٹریشن آئے گی, بات سمجھیے نا, آپ شاید برا منا گیا میرے سوال کا, لیکن ضروری ہے سوال کرنا. عوام کے اندر تو آپ کو صلاحیت کرنی ہے نا, جو کانسٹیٹیونسیز ہیں کراچی کی, وہاں پہ آپ کا پیغام اگر جب تک نہیں جائے گا, صرف سوشل میڈیا کی حد تک, پوڈ کاسٹ کی حد تک رہے گا, تو پھر کیسے یہ کام؟ نہیں, ہماری آرگنائزیشن دیکھیے, یہ سب ابھی کی یہ سسٹم جو ہے نا, جو ہمارا اس وقت سسٹم جو چلا رہے ہیں نا, انہوں نے یہ اس کو کیموفلاج طور سے ایسے کرداروں کے حوالے کی ہوئی ہے یہاں کی سیاست, اور اس کے باوجود ہم سروائیو کر رہے ہیں. ہم اپنے نظریے اور ہم انٹیکٹ ہیں اپنے عوام کے ساتھ. اچھا, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے جو یہ دوسرے جو ہے نا کہ جی ان کے اندر کام کریں, نہیں, ہمیں نہیں کام کرنا. اگر ہماری قوم, آج بھی ہماری قوم وہیں کھڑی ہوئی ہے مہاجر پہ, اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, وہ اپنے نظریے پہ کھڑی ہوئی ہے. جس دن یہاں پر انصاف کے ساتھ الیکٹ کرنے کا لوگوں کو موقع ملے گا نا, تو آپ دیکھیے گا لوگ اپنے نظریے ہی کو ووٹ دیں گے. کراچی کا آج بھی سب سے بڑا مسئلہ مہاجر ہے, اور لوگ اپنے نظریے کے ساتھ. 12 مئی 2007 سے لے کے 12 مئی 2026 19 سال ہو گئے. لفظ مہاجر سیاست آج تک کبھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی اس نام کا نام کبھی کبھار لے لیتی ہے, وہ کہ بہت ترک کر دیا انہوں نے, لیکن اردو سپیکنگ کے رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں. سر برا نہیں منائے گا, لیکن سوال ہے, کیا ہم لوگ جو ہیں ایک ہی بتی کے پیچھے ہیں؟ نہیں, ہم تو بتی کے پیچھے اس لیے نہیں ہے. دیکھیں, میں نے کہا کہ ایک نظریہ ہے اپنی قوم کو اور اپنی شناخت کو لے کے. اب دیکھیے, مہاجر کلچر ڈے آج سے 7 سال پہلے میں نے شروع کروایا, متحدہ نے تو نہیں کرایا. الطاف حسین کی متحدہ, آج تک الطاف حسین کی متحدہ نے مہاجر کلچر ڈے پہ ایک لفظ بولا ہے؟ بولتے ہی نہیں. آفاق احمد مانتے ہی نہیں ہے اس کو مہاجر کلچر ڈے کو, وہ کہتے ہیں کوئی کلچر ہی نہیں ہے, اپنے ہی لوگ. یہ جو ہے بہادرآباد جو ہے, یہ کبھی صرف پچھلے سال گورنر ہاؤس میں ٹیسوری صاحب نے اپنی ذاتی سیاست کے لیے اس کا ایک فنکشن کرا تھا گانے بجانے کا, لیکن جینوئنلی بچوں کو ان ہزاروں, آپ کو بلایا تھا اس میں؟ نہیں, ان ہزاروں بچوں کا ذہنی نظریاتی کس نے تیار کیا ہے؟ ڈاکٹر سلیم حیدر نے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں, ہم 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں اپنے طریقہ کار کے تحت. اس لیے کہ اگر ہم نے اس سے آگے بڑھ کے کوئی دوسرا چھچورا گیری کا کام کیا تو ہم بلا وجہ دوسرے ریاستی عناصر, کون سا کام؟ یہ جو بہت سارے جو لوگ یہ ہمارے جیسے آپ کے ابھی ماضی کے جو گورنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہ جو کام کر رہے تھے کہ وہ جو گھنٹہ لگا دیا تھا دروازے پہ, ہر ایک کو اپنے دروازے پہ گھنٹہ لگا دینا چاہیے. عوام آ رہی تھی, عوام تو آ ہی نہیں رہی تھی, سوائے اس کے کہ وہ ایک انہوں نے اپنا جھوٹا اپنی شخصی پروپیگنڈا, اور اس سے آگے کچھ نہیں تھا. انہوں نے ان کو ملا کیا؟ دیکھیں گورنر ہاؤس سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے وہ مہاجر بنتے ہیں نا. اب بھائی جان بننے کا بہت شوق ہے نا, تو اس سے کوئی مہاجر ازم کو, مہاجر نظریے کو, مہاجر قوم کو, اچھا چھوڑ دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ صوبائی معاملات میں ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے گورنر کے, وفاقی میں تو ہوتے ہیں. وہ ذرا یہ بتائیں کہ 5 سال 4.5 سال یا جتنے سال بھی وہ گورنر رہے, وفاقی محکموں میں انہوں نے مہاجروں کے لیے کتنی رسائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ IT کورسز کروائے بچوں کو. IT کورس گورنر ہاؤس کا کام نہیں تھا, خیرات زکوٰۃ بانٹنا, اور IT کورس سے تو روزے امپاورمنٹ ہو رہی ہے نا, فائنینشیل امپاورمنٹ. ارے وہ IT کورس جو ہے سر سید یونیورسٹی کا کام تھا, سویڈش انسٹیٹیوٹ کا کام تھا. کی بجا ہے وہ ادارے ختم کر کے آپ خیرات زکوٰۃ کے ادارے بنائیں. یہ طریقہ کار نہیں. بات کی گراؤنڈ ریئلٹیز سے آپ بھی آگاہ ہیں نا, کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں فیسیں سپورٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کی. تو اگر ان کو, اگر فرض کیجئے اگر آٹے میں نمک کے برابر کچھ ریلیکسیشن مل رہی ہے, اس میں غلط کیا تھا اس چیز میں؟ نہیں, میں غلط, دیکھیں جو گورنر ہاؤس کا اصل کام تھا وہ کیا تھا؟
اصل کا کام تھا کہ گورنر ہاؤس وفاق کا نمائندہ ہے نا یہاں پہ, صدر کا نمائندہ ہے. صدر کا نہیں, وفاق کا. اچھا, صدر کا کوئی نمائندہ, صدر کا تو صرف سائن کرنے کا کام ہے. وفاق کا نمائندہ ہے. تو یہاں پر 20 سے 30% وفاقی ادارے بھی تو ہیں نا. صحیح ہے. تو یہ بتائیے کہ اس کے اندر کراچی والوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا ہوئی ہیں پچھلے 4.5 سال میں, کتنے لوگوں کو ملازمتیں ملی ہیں, کراچی کو وفاق کے فنڈ سے کراچی کی کتنی ڈیولپمنٹ کروائی ہے. یہاں پر میں اس کو چچورائی نہیں, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے, پیسے نہیں, کیونکہ ہمارا ایک سیریمونیل ایک پوزیشن ہے نا, تو اس میں بھی ہم اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ وفاق میں سیریمونی, وفاقی اداروں میں تو سندھ کے اندر نہیں ان کے پاس اختیارات, صحیح ہے, ٹھیک ہے, صوبائی محکموں میں. صحیح ہے, لیکن وفاقی اداروں میں کہہ رہے ہیں اس کے تو وہی نگراں ہے نا. مطلب K4 کا اگر منصوبہ وفاق کے ہاتھ میں ہے, ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو سڑک کے اوپر جو تھوڑا سا کام شروع ہوا ہے, وہ کیا ہوا کہ وفاقی FWA کو انوالو کیا نا, تو کام شروع ہوا ہے. جی. تو اگر ہمارے گورنر صاحب اپنی ساری توجہ جو گورنر کے کام ہیں, اچھا اب وہ دوسرے صاحب آ گئے ہیں ایک اور, وہ کہتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک آ رہے ہیں, وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ تو عوامی گورنر تھے, میں آئینی گورنر ہوں. نہال ہاشمی صاحب, ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں آئینی گورنر, ایک نیا جملہ لے کر آ گئے. لیکن وہ بھی تو مہاجر ہی ہیں. نہیں, دیکھیں ابھی یہاں پہ مہاجر ہونا, اگر کوئی صحیح کام کرے, کوئی غلط کام کرے, اس کی نشاندہی کرنا چاہیے نا. انہیں بھی اگر وہ ایسے ہی پیریڈ اپنا ضائع کر کے, بہت رہ جائیں گے, 6 مہینے رہ جائیں گے, سال بھر رہ جائیں گے, اس کے بعد جب وہ تالیاں بجاتے ہوئے یہاں سے جائیں گے, تو اس گورنر ہاؤس سے جو کام ہونا چاہیے کراچی کا, یہ صرف ٹوپیاں اور جرکے بانٹنے کا دفتر نہیں ہے. اس گورنر ہاؤس سے جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے وفاق کو انوالو کر کے, اگر صوبے سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو وفاق سے ڈیلیور کروایا جائے. چلیے ٹھیک ہے, یہ آپ کا موقف ہے, لیکن بہرحال اس پہ گورنر کے رول کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے آئینی طور پہ کہ یہ ایک سیریمونیل, ایک علامتی ایک پوزیشن ہوتی ہے. کامران ٹیسوری کے بہت سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں ان کو, بہت سے ان کے ناقدین بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی انہوں نے تشخیص کے لیے اپنی وہاں پہ جو ہے سارے معاملات کے. بہرحال اب ہمیں پوڈ کاسٹ کو سمیٹنا ہے. آپ نے جب APMS سے شروع کی الطاف حسین صاحب کے ساتھ, پھر آپ نے اپنی دوسری تحریک بنا لی تھی, اس میں ایک صاحب تھے طارق عظیم صاحب, اور ابھی ان کی مئی میں برسی بھی گزری ہے. کیسا رشتہ تھا آپ کا طارق عظیم صاحب سے؟ دیکھیے, عظیم احمد طارق ہمارے ابتدائی بانی اراکین میں سے تھے, APMS ہو گئے. اور عظیم بھائی جو تھے وہ, اس کا سب سے بڑا میرا ان کا تعلق یہ تھا کہ اس کے باوجود کہ 2 پارٹیاں ہماری بن گئی تھیں, MQM اور MIT, لیکن عظیم طارق سے ذاتی تعلق ہمیشہ رہا. اچھا شریف آدمی تھے, بہت اپنے کاز کے ہمدرد تھے. موقع کم ملا ان کو کہ وہ اپنے یعنی 93 میں ان کو شہید کر دیا گیا, لیکن جب وہ 92 نومبر کے اندر سرفیس ہوئے ہیں تو انہوں نے صرف, جب ان سے کہا گیا تھا کہ یہ آپ پریس کانفرنس کریں, تو انہوں نے کہا کہ اس پورے مہاجر قوم میں, اس پورے شہر کراچی میں, سندھ میں صرف ایک آدمی ہے جو مجھ سے سینئر ہے, وہ میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. تو مجھے انہوں نے سرفیس ہونے سے پہلے دعوت دی, اور ان کی پریس کانفرنس میں نے ہولڈ کی تھی. میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور اس دن ہم نے اعلان کیا کہ عظیم بھائی جس MQM کو لیڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا, ان کے مشنز تھے. یہ اس وقت مہاجر قومی موومنٹ تھے, نہیں وہ تھی, لیکن وہ الطاف حسین سے علیحدگی چاہتے تھے. وہ سب سے بڑی بات, جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں پریس کانفرنس میں کہوں, تو وہ میرا کہا ہوا جملہ تھا جو اس دن کے جنگ اخبار کی ہیڈنگ بنائے کہ آج کے بعد ہم گولی اور گالی کی سیاست نہیں کریں گے. تو میں نے اس تحریک کو, اور انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے کہے ہوئے فلسفے کو مان لیا جاتا تو 84 کے اندر یہ تقسیم نہیں ہوتی, تو آج یہ قوم اور یہ پارٹی اس انجام کو نہیں پہنچتی. تو عظیم طارق سلجھے ہوئے آدمی تھے, اور ان کو شہید بھی اسی لیے کیا گیا کہ وہ, اور اس 92 کے آپریشن کے بعد ایک عرصے تک انڈر گراؤنڈ بھی رہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ 92 کے اندر جون میں آپریشن ہوا تھا, اور نومبر میں وہ سرفیس ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ جب انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے نا, تو پوری پارٹی انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی, کیونکہ ان کے قائد نے, الطاف حسین نے, لندن سے بیٹھ کے یہ کہہ دیا تھا کہ سب انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ, سورج کی روشنی کرن بھی تمہارے اوپر نہیں پڑنی چاہیے. تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا اپنی تنظیم کے حکم پر. لیکن جو مجھے جتنا پتا ہے, یہ بات میں پہلی دفعہ ریویل کر رہا ہوں, کہ ان کی سرفیس ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی,
وہ تو چھپے ہوئے تھے کہیں بھی، یعنی روپوش تھے. لیکن اسی دوران ان کی وائف جو تھی بیگم صاحب وہ پریگننٹ تھی، اور جو ان کا غالباً دوسرا والا بچہ تھا جس کی ابھی حادثے میں 2 سال پہلے، تو غالباً اس کی پریگننسی کمپلیکیٹڈ پریگننسی، ٹھیک ہے. اور اس بات کا امکان تھا کہ اگر ان کو آغا خان لے جا کے وہ سب کچھ نہیں ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی تو شاید ان کی وائف کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، جو انہوں نے مجھے جتنا بتایا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ یا کسی اس کے سرفیس ہوا اور میری بیوی وہاں آغا خان تک گئی تو پھر مجھے بھی پکڑ کے اور جیسے چاہے گا پیش کر دیا جائے گا. تو اس لیے انہوں نے جو مجھے ذاتی طور سے بتایا، آج پہلی دفعہ ریویل کر رہا ہوں میں یہ بات، کسی نے آج تک کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جتنا میرا تعلق اس تحریک سے رہا ہے نا، اس پورے یہاں سے لے کے دنیا بھر کے اندر کوئی مہاجر کاز اور تحریک کے ساتھ دوسرا آدمی انوالو نہیں. تو عظیم طارق صاحب کی مرڈر میں آپ کو کن کا ہاتھ لگتا ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت مشکل ہے کہ میں بالکل پن پوائنٹ کر سکوں، خاص طور سے جب اتنے بڑے ادارے اور ریاست اور خود ایم کیو ایم اور پھر ان کی اپنی جماعت نے آج تک پن پوائنٹ نہیں کیا اور نہیں کیا. میں البتہ یہ ضرور کہہ کے جا رہا ہوں کہ عظیم احمد طارق کا مرڈر اور حال ہی میں ایک ہمارا اور دوست تھا علی رضا عابدی، تو میرا چونکہ اس سے بھی میرا بہت تعلق رہا، بالخصوص جب آخری وقت میں تھا تو اس نے ہمارے ساتھ مل کے ایک ہم نے اتحاد بنایا تھا، اور میں اس میں مجھے چیئرمین انہوں نے رکھا تھا اور وہ میرے جو تھے وہ سیکٹری تھے اس کے اندر اتحاد میں، اور یہ بڑا اندرونی طور بن گیا تھا. 22 دسمبر کو اس اتحاد کا آخری اجلاس ہوا ہے میری رہائش گاہ پہ، اور ہم 24 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، 25 کو. تو میں ان کے ساتھ منٹ ٹو منٹ کانٹیکٹ کے اندر تھا. 22 دسمبر کو انہوں نے اس اجلاس کے دوران بتایا تھا کہ انہیں تھریٹس آ رہی ہیں، اور سارے اجلاس کے 20-22 لوگ گواہ ہیں اس کے، وہ اس میں مختلف مہاجروں کے گروپوں کے لوگ. اس میں افسر عالم صاحب جو سینئر صحافی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے غالباً علی رضا عابدی صاحب کی جو والدہ ہیں ابھی بھی حیات ہیں، ان کا ایک انٹرویو کیا تھا. افسر عالم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کے مرڈر کا انہوں نے اس چیز کی انڈیکیشن دی ہے، there's a possibility that there's a link between علی رضا عابدی's murder and a top city scandal. وہ جو اسلام آباد کے اندر تھا، آپ کو بہت مشہور یاد ہے یہ واقعہ، جس میں اس وقت جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیضانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن، اب تو ان کو سزا بھی ہو چکی ہے. تو ان کا ایک اس میں کردار رہا ہے کیونکہ ٹاپ سٹی کے اندر علی رضا عابدی صاحب کی بھی انویسٹمنٹ تھی اور غالباً وہ آواز اٹھاتے تھے. کیا یہ کچھ کبھی اس پہ بات ہوئی ہے آپ کی؟ آپ سے جتنا دیکھیے میں ایک لفظ بھی اس سے آگے نہیں بولوں گا. انہوں نے بھری میٹنگ میں یہ کہا کہ مجھے تھریٹس ہیں، اور ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور اس سے پرائیویٹ نمبروں سے مجھے کالز آ رہی ہیں. یہ 2 باتیں اس نے کہیں، جس کا میں نے ریکارڈ پہ موجود ہے. ان کی جنازہ ابھی لاش ان کے اندر مورچری میں تھی، میں نے گیٹ پہ کھڑے ہو کے اس کو جو ہے نا ریکارڈ پہ لایا میڈیا کے سامنے. ان کے والد صاحب کو بھی میں نے، ان کا انتقال ہو گیا مرحوم کا، اگر وہ زندہ حیات ہوتے تو یہ ضرور ان کا واقعہ. میں یہ آپ بہت سیف بات کر رہے ہیں، مطلب آپ کی ایک سیاسی ایک بصیرت بھی ہے. کیا لگتا ہے کہ وہ تھریٹس کہاں سے تھی ان کو؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا جیسے اب آپ نے ٹاپ سٹی کا جو آپ کیونکہ یہ ٹاپ سٹی کا اس لیے میں نے ڈسکس کیا ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ آن ریکارڈ ہے نا حصے میں. یہ افسر عالم صاحب کا ایک دعویٰ ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گتھی سلجھے ان کے مرڈر کے. ابھی سندھ ہائی کورٹ سزائیں بھی دی، جو 4 جو ان کے جو قاتل تھے ان کو سزائیں بھی دی گئی ہیں، لیکن ان پر کوئی جرم کی کیفیت کا نہیں پتا کہ انہوں نے کس رہا ہو گیا ساتھی، اور پھر رہا بھی ہو گئے ان کے حوالے سے. یہ بھی ابھی حالیہ پچھلے ایک ہفتے کی سندھ ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے رہا بھی کر دیا گیا ہے. تو جب وہ رہا ہو رہے ہیں تو پھر علی رضا عابدی صاحب کے قتل کا بینیفیشری کون ہوا پھر؟ دیکھیے علی رضا عابدی سے قتل کا بینیفیشری جو ہے نا، میں نے کہا نا کہ اتنا یہ دونوں قتل عظیم بھائی کا بھی اور علی رضا کا، اور بھی بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن یہ 2 ایسے ہماری اس مہاجر سیاست کی مسٹریز ہیں کہ مسٹریز ہی رہیں گی. ان کو آئی تھنک لیاقت علی خان سے لے کے بہت سی مسٹریز ہیں پاکستان کے. اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ان کے کنسرن لوگ ہیں، ان کی فیملی نے تو کیس کیا تھا، عظیم بھائی کی تو فیملی نے کیس بھی نہیں کیا. ان کی جو بیگم ہے، بیوہ ہے، وہ تو امریکہ میں ہی ہے نا اس وقت بھی. ہاں لیکن کیس تو پرسو ہو سکتا تھا نا، لیکن وہ شاید وہ ایک گھریلو خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا. ان کے والد صاحب نے تو کیا تھا بیچارے نے، لیکن چھوٹ گئے.
تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں بڑے مضبوط ہاتھ ہیں، اچھا اور اس کے اندر ان کی ایسی بارگیننگز ہیں، ان کے ایسے لنکس ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ بے نقاب نہیں کیا جا سکتا۔ بے نقاب نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آخری سوال آپ سے، کراچی کے حوالے سے کیا سلوشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے ہمارا کوئی ایکسٹرا، ایک تو ماورا پاکستان ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم ود ان فیڈریشن آف پاکستان ہیں، اور سلوشن بھی پاکستان فیڈریشن کے ساتھ ہے۔ کراچی صرف ایک کسی گاؤں گوٹ نہیں ہے، یہ دنیا کا جو سب سے بڑا گوٹ بنایا گیا ہے۔ کراچی از این انٹرنیشنل سٹی، ٹرو، کاسموپولیٹن سٹی، اور کراچی کو پاکستان میں شامل کروانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1938 میں کراچی کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کروایا، اس کا کیس لڑا بمبئی کے اندر، اور وائس رائے سے، کورٹ سے یہ فیصلہ کراچی کو ہوا۔ یا سندھ کو؟ دیکھیے وہ سندھ جو تھا نا، مائنس کراچی جو حیدرآباد، باقی تو آگے دونوں ریاستیں تھیں نا، خیرپور بھی تھی اور حیدرآباد بھی تھی، ایکچولی کراچی تھا۔ دیکھیں سندھ ایک بڑی ویگ ٹرمینالوجی ہے، سندھ کبھی بھی ایز سچ صوبے کی شکل میں نہیں تھا۔ انگریز کے آنے سے پہلے سندھ صرف یہ کہتے تھے، انگریز کے آنے سے پہلے 150 سال سندھ جو تھا وہ بلوچستان کا حصہ تھا، 150 سال۔ یہ دعویٰ آپ تاریخ کی بنیاد پر تاریخ کی بنیاد پہ، اس پہ ابھی کانفرنس میں سندھ جو گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی، جو یہ کامران ٹیسلر صاحب نے کروائی تھی، اس پہ بھی مختلف رائے آئی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہسٹورینس بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن جو سندھ کے جو ہسٹورینس ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ سندھ کے تو اس میں اختلاف تو موجود ہے نا سندھ کے ہسٹورینز نے تو ساری ہسٹری کو ہی بڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ نے چشنامہ پڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ 5000 سال پرانی زبان چشنامہ جو ہے وہ فارسی کے اندر ہے۔ صحیح، جیسے محمد بن قاسم کا حوالہ بھی جی جو اس کا، تو یہ جو ہے ساری کی ساری جو ہے، آئے بیٹھیں اس پہ ڈائلوگ کریں، پڑھے لکھے آپ سے لوگوں کراچی کا سلوشن پوچھا، آپ سولوشن ایک ہی ہے، لنگوسٹکس کی طرف لے گئے، نہیں ایڈمنسٹریٹو ڈویژن۔ اوکے، کراچی کو ایز اے، یہاں آپ کا نعرہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ایک ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ مسئلے کا حل ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، ورنہ کراچی دنیا کا سب سے بڑا گوٹ بن اچھا جائے فرض گا۔ کریے یہ صوبہ بن بھی گیا، کیا آپ کو لگتا ہے یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ او یس 100%، اس کے نتیجے میں نئی لیڈرشپ بھی سامنے آئے گی، اور ورنہ یہ جو روایتی لوگ جو اس وقت کراچی پہ قابض ہیں نا، یہ بلدیاتی حلقوں، یو سی کونسلوں کو مینج کر کے یہ کراچی کو کبھی بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلیم صاحب، آپ سے ہمیں آپ سے بہت اچھا لگا گفتگو کر کے۔ ناظرین، ڈاکٹر سلیم صاحب جو تھے ہمارے ساتھ موجود تھے، مہاجر اتحاد تحریک صاحب کے چیئرپرسن، اور اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے ان کی بات سے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ غالباً بہت ہی ہم نے تھوڑا سا ٹینس پوڈ کاسٹ رہا ہے، کیونکہ جب تاریخ پر بات ہوتی ہے اور مہاجر سیاست پہ بات ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں کسی اور سمت کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ مجھے بہت سی باریکیوں کا بھی خیال رکھنا تھا، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وی آر آل پاکستانیز اینڈ وی think for Pakistan and we love our country and we believe that we should present our solutions. جیسے انہوں نے اپنا ایک سولوشن پیش کیا، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بالکل بننے چاہیے، لیکن اس کی بیسس لنگوسٹکس بنیاد نہیں ہونی چاہیے، لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ہو۔ اس پہ آئین کا جو ہے آرٹیکل 240 بھی یہ بات کہتا ہے، جس پر ابھی سیاستیں چل بھی رہی ہیں۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی جو ہے بہت سا ماحول گرم ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اور 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بھی کہ ریومرز ہیں، افواہیں ہیں، کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس پوڈ کاسٹ کی الائنمنٹ ہوتی تھی جو ہم نے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب سے کیا، اور جو کہ مہاجر اتحاد تحریک کے جو ہیں وہ چیئرپرسن ہے۔ بہت شکریہ ونس اگین سر، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ پھر سے ان کو بھی زحمت دیں گے۔ تزمین جاوید کو کریسن پرسپیکٹو کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔